अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। ये कहानी पाकिस्तान के सूबे पंजाब की है। इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर दरिया खान नामी जगह वाक़या है। दरिया खान में दो भाई रहते थे, जिनमें से एक का नाम फरहान अली और दूसरे का नाम आरिफ अली था। इन दोनों की उम्रें 30 से 35 साल के दरमियान थी। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों के बच्चे भी थे। इनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। फरहान अली पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था। उसने साइंस के मज़ामीन के साथ मैट्रिक अच्छे नंबरों में पास किया था, लेकिन मैट्रिक के बाद अचानक उसने पढ़ाई छोड़ दी और दूसरे भाई आरिफ अली ने भी पढ़ाई छोड़ दी। फिर दोनों की शादी हुई और शादी के बाद बच्चे भी हुए। लेकिन इसी दौरान 2010 के आसपास दोनों भाइयों की बीवियों ने उनको छोड़ दिया और अपने बच्चों को साथ लेकर मेके चली गईं। इनकी बीवियों ने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा मारपीट करते थे और कई कई दिन के लिए गायब हो जाते थे। इसी वजह से इन दोनों की बीवियां उनको छोड़कर बच्चों को साथ लेकर चली गईं। ये अप्रैल 2011 की बात है जब एक वाक़या पेश आता है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। होता ये है कि जिस इलाके में ये दोनों भाई रहते हैं, वहाँ की एक लड़की की लाश दफनाई जाती है, जिसका नाम सारा परवीन था, जिसकी मौत कैंसर से हुई थी। इस लड़की को दफनाने के बाद रिश्तेदार और दफनाने वाले कब्रिस्तान से चले जाते हैं। अगले दिन सारा परवीन के भाई इजाज हुसैन फातिहा ख्वानी के लिए अपने कुछ और रिश्तेदारों के साथ कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इजाज हुसैन कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो वो अपनी बहन की कब्र को देखकर चौंक उठते हैं। उनकी बहन की कब्र पर बाकायदा खोदे जाने के निशान मिले और ऐसा लगा कि किसी ने इसकी कब्र की खुदाई की है। और जब उन्होंने कब्र के अंदर झांक कर देखा तो कब्र से लाश गायब थी। ये बहुत ही अजीब चीज़ थी। इजाज हुसैन परेशान होकर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को सारी कहानी बताते हैं। पुलिस को भी ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। पुलिस कब्रिस्तान पहुंचती है और कब्र की जांच और तफ्तीश करती है और पुलिस देखती है कि वाकई लाश अंदर मौजूद नहीं है और किसी ने कब्र खोदकर लाश निकाल ली है। अब लाश कब्र से गायब होने की खबर काफ़ी तेज़ी से फैलती है। इससे पहले भी ऐसा एक वाक़या पाकिस्तान में हो चुका था, जिसमें एक शख्स नौजवान लड़कियों को कब्र से निकालकर उनसे रेप करता। इस केस में भी 24 साल की लड़की थी। लिहाजा लोगों के ज़हनों में वही कहानी घूमने लगी और लोगों का पुलिस पर गुस्सा पड़ने लगा। पुलिस भी काफ़ी दबाव में थी, इसलिए पुलिस ने फौरन इस केस की तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश करते करते पुलिस दरिया खान के एक घर में पहुंची। ये घर फरहान अली और आरिफ अली का था, जहां उनके वालिदैन भी मौजूद थे। उनकी बीवियां उनको छोड़कर जा चुकी थी और उनकी एक बहन थी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। जब पुलिस इस घर में पहुंचती है तो उन्हें घर में सिर्फ फरहान अली मिलता है। पुलिस इस घर की तलाशी लेती है, लेकिन इस घर में पुलिस को कुछ नहीं मिलता। लेकिन इस घर में एक ऐसा दूसरा कमरा भी मौजूद था जिस पर ताला लगा हुआ था। पुलिस जब फरमान अली से इस कमरे के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि यह आरिफ अली का कमरा है और आरिफ अली कहीं बाहर गया हुआ है। पुलिस उससे इस कमरे की चाबी लेती है, दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है तो पुलिस अंदर का मंजर देखकर चौंक उठती है। कमरे के बीच में एक बर्तन रखा हुआ था जो एक देचकी की तरह था और उसमें कोई सालन भी मौजूद था। पुलिस ने इस देचकी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर पुलिस ने देखा कि इस देचकी के करीब एक लकड़ी का बड़ा पतरा रखा हुआ है, एक कुल्हाड़ी पड़ी है और एक बड़ा सा चाकू भी मौजूद है। इन सारी चीज़ों पर गोश्त के निशानात थे, जिसे देखकर लगता था कि इससे अभी ताज़ा गोश्त काटा गया है। ये सब चीज़ें देखकर पुलिस चौंक उठती है, लेकिन पुलिस के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है और अगले ही लम्हे वो क्या देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस देख रही थी कि इंस्पेक्टर फ़खर भट्टी की नज़र उन चीज़ों के साथ ज़मीन पर मौजूद चींटियों पर पड़ी। चींटियाँ एक लकीर में जा रही थी। उनका पीछा करते हुए पुलिस आगे बढ़ी तो देखा कि जहाँ ये चींटियाँ जा रही हैं वहाँ एक चारपाई है और चारपाई के नीचे वो चींटियाँ जा रही हैं। तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस ने चारपाई हटाई तो उसके नीचे एक बोरी मौजूद थी। पुलिस ने जब बोरी देखी
تو اس کے اندر سارا پروین کی لاش تھی، جسے 2 دن پہلے قبر میں دفنایا گیا تھا۔ پولیس جب لاش کو بوری سے باہر نکالتی ہے تو پولیس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کیونکہ لاش کا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا تھا اور اسی برتن میں اس کا گوشت موجود تھا جو ان دونوں بھائیوں نے پکایا اور کھایا تھا، کیونکہ اس کمرے میں موجود ہر چیز پر اسی گوشت کے نشان تھے۔ عارف علی کو جب پکڑا گیا تو اس نے فوراً قبول کر لیا اور اس نے بتایا کہ یہ میرے بڑے بھائی فرمان علی نے بنایا ہے اور یہ لاش ہم نے ہی قبر سے نکالی ہے۔ اس کے بعد پولیس نے اس برتن کو جانچ کے لیے فرانزک لیب بھیج دیتی ہے۔ یہ لیب ملتان میں تھی، جس کی جانچ کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس برتن میں بھی انسانی گوشت ہی تھا۔ اب جب یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس علاقے کے تمام لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے کہ انہی کے ساتھ 2 آدم خور رہ رہے تھے جو قبرستان سے لاشیں نکالتے اور کھاتے ہیں۔ اس کے بعد جب دوسرے بھائی فرمان علی کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے تو اس سے بھی پوچھ گچھ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں بھائی اب تک الگ الگ قبرستانوں سے 100 سے زیادہ لاشیں نکال چکے ہیں۔ وہ لاش کو قبر سے نکال کر لاتے تھے اور باقاعدہ پکا کر کھاتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک جادو ٹونے والا شخص ملا تھا۔ اس نے انہیں بتایا تھا کہ اگر تم انسانی گوشت کھاؤ گے تو تمہیں بہت سے فائدے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں زندہ لوگوں کو مارنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے ان دونوں نے پلان بنایا کہ اگر انسانی گوشت ہی کھانا ہے تو مردہ انسان کو قبر سے نکال کر اس کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ قبرستانوں پر نظر رکھتے اور قبرستان میں ہر دفنائی جانے والی لاش کو نکال کر گھر لاتے اور اسے پکا کر کھاتے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو پولیس نے ان دونوں کی بیویوں کو بھی ڈھونڈا اور ان سے بھی پوچھ گچھ کی کہ تم نے اپنی شوہروں کو کیوں چھوڑا۔ تب انہوں نے بتایا کہ یہ کئی کئی دن تک غائب رہتے، یہ ہمیں مارتے پیٹتے اور ان کی عادتیں خراب تھی، لیکن یہ انسانی گوشت پکا کر کھاتی ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ اس کے بعد پولیس ان دونوں کو عدالت لے جاتی ہے۔ لوگوں کو بھی ان پر کافی غصہ تھا اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان دونوں بھائیوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے اور وہ ان کو مارنا چاہتے تھے۔ پولیس ان کو بھاری پروٹیکشن دیتی ہے اور ان پر عدالت میں مقدمہ چلتا ہے۔ اب عدالت میں ایک عجیب سی چیز سامنے آئی، وہ یہ کہ پاکستان کے پینل کورٹ میں کسی بھی آدم خور کے لیے کون سی سیکشن لگائی جائے، ان کے لیے کیا سزا ہو، اس بارے میں کوئی بھی قانون موجود نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں کوئی بھی ایسا کیس سامنے نہیں آیا تھا۔ تو اس لیے ان پر صرف مردے کی بے حرمتی کرنے کا کیس سنایا گیا اور انہیں 2 سال کی سزا ہوئی۔ یہ دونوں بھائی 2 سال جیل میں رہے اور 2013 میں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ جیل سے باہر آئے اور اپنے محلے میں آئے اور لوگوں کو پتا چلا کہ انہیں رہا کر دیا گیا ہے تو لوگوں کا غصہ زیادہ بھڑک گیا اور پھر ان لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار پولیس کو دوبارہ ان کی حفاظت کرنی پڑی۔ اس کے بعد ان دونوں بھائیوں کو لگا کہ لوگ ان کو مار دیں گے تو انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا اور گمنام زندگی بسر کرنے کے لیے دونوں بھائی کسی اور جگہ چلے گئے۔ 1 سال تک ان دونوں کا کچھ پتہ نہ چلا، کیونکہ پولیس نے ان دونوں سے کہا تھا کہ تم اپنی پہچان چھپا کر رکھو ورنہ لوگ تمہیں مار دیں گے۔ سال 2014 شروع ہوا اور اپریل کے ایک دن اچانک پڑوسیوں کو ایک گھر سے عجیب سی بدبو آتی ہے۔ پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کون ہیں۔ پولیس ان کی شکایت سن کر آتی ہے اور اس محلے کے بزرگوں کو لے کر اس گھر میں داخل ہوتی ہے تو پہلے کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا اور اس کمرے میں ان کو عارف علی ملتا ہے۔ پولیس عارف علی کو جانتی تھی، اس لیے پولیس اس کمرے کی مکمل تلاشی لیتی ہے، لیکن اس کمرے میں کچھ نہ ملا۔ دوسرے کمرے میں اس بار بھی تالا لگا ہوا تھا۔ پولیس اس کمرے کو کھولتی ہے تو اس میں ایک بچے کا سر پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی پولیس کی نظر اس سر پر پڑتی ہے تو کہانی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے اور پولیس کو 2011 کی کہانی یاد آ جاتی ہے۔ پھر عارف علی سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ فرمان علی کہاں ہے۔ فرمان علی بھی بعد میں پکڑا جاتا ہے اور دونوں بھائی ایک بار پھر سے خبروں میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا پرانا پاگل پن ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ دونوں بھائی جیل سے رہا ہونے کے بعد پھر سے آدم خور بنے ہوئے تھے۔ جب بھی انہیں موقع ملتا یہ قبرستان پہنچ جاتے، کسی بھی مردے کو نکالتے اور اسے کھا جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً
150 لاشیں انہوں نے کھائیں۔ اس کے بعد آدم خور ظاہر ہونے کے بعد یہ لوگ جیل چلے گئے، 2 سال جیل میں رہے، اور جیل میں رہنے کے بعد جب رہا ہوئے تو انہوں نے یہ کام دوبارہ جاری کر دیا۔ یاد رہے کہ جب یہ جیل میں تھے تو انہیں میاں والی جیل میں رکھا گیا تھا، لیکن زیادہ عرصہ انہیں کنگ ایڈورڈ ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا، اور انہیں اس لیے ہاسپٹل میں رکھا گیا کہ شاید ان کی ذہنی حالت خراب ہے۔ جب 2 سال بعد انہیں رہا کیا گیا اور انہوں نے دوبارہ آدم خوری شروع کی تو یہ ایک ہی قبرستان سے لاشیں نہیں نکالتے تھے، بلکہ الگ الگ قبرستانوں سے لاشیں نکال لیتے تھے تاکہ ان پر شک نہ ہو۔ یہ جس قبر سے لاش کو نکالتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس قبر کو دوبارہ اسی طرح ٹھیک کر دیا جائے جیسے وہ پہلے ہوتی تھی، تاکہ اوپر سے پتہ نہ چلے کہ قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا کہ جس قبر پر وہ فاتحہ یا دعا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جن کے لیے وہ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ اندر موجود ہی نہیں ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اور یہ اپنا کام کر رہے تھے۔ اس بچے کا جب سر ملا اور پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ پڑوس میں ہی ایک محلہ ہے جہاں کچھ دن پہلے ایک بچے کی موت ہوئی تھی اور اسے وہاں جو قبرستان تھا اس میں دفنایا گیا تھا۔ ان دونوں کو بھی اس بچے کی موت کے بارے میں پتا تھا۔ یہ لوگ وہاں گئے، اس کی لاش کو نکالا اور اس کے کچھ حصوں کو پکا کر کھا لیا۔ جب ان سے پوچھ تاچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ جب بھی یہ دونوں بھائی انسانی گوشت پکاتے تھے تو اس کا شوربے والا سالن بناتے تھے اور اسے چاول یا روٹی کے ساتھ کھاتے تھے۔ اس کے بعد پولیس انہیں پھر سے گرفتار کرتی ہے اور یہ خبر ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اب پہلی بار پاکستان کی پولیس اور عدالت یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کیا کیا جائے، ایسا کون سا قانون ہو جس میں ایسے وحشی درندوں کو معاشرے میں آسانی کے ساتھ نہ گھومنے دیا جائے اور ان کی آزادی کو روکا جائے۔ لیکن پاکستان میں آدم خوروں کے لیے کوئی قانون موجود نہیں۔ تبھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان پر اینٹی ٹیرر کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے اور ان کو ایسی سزا دی جائے تاکہ یہ دوبارہ آسانی سے باہر نہ آ سکیں۔ عدالت نے ان دونوں بھائیوں کو 12 سال کی سزا سنائی۔ پہلی 2 سال کی سزا کے بعد 2013 میں رہا ہوئے تھے۔ 2014 میں یہ پھر پکڑے گئے۔ 2015 میں انہیں عدالت میں پھر سزا سنائی گئی جو کہ 2027 میں ختم ہو جائے گی۔ اس سزا کو ختم ہونے میں ابھی صرف 4 سال باقی ہیں، جس کے بعد یہ دونوں آدم خور بھائی پھر سے آزاد ہو جائیں گے اور ان کو قبر سے لاشیں نکال کر کھانے کی لت لگ چکی ہے اور معلوم نہیں کہ اس وقت کیا ہوگا، کیونکہ لوگوں میں ان دونوں بھائیوں کے لیے کافی غصہ ہے، اور جب یہ پہلے رہا ہوئے تھے تب ان کے لیے لوگوں میں غصہ تھا اور آج بھی ہے۔ اور جس انسپیکٹر نے یہ سارا منظر لائیو دیکھا تھا، بہت سے لوگوں نے اس کا انٹرویو کیا۔ اس انسپیکٹر کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا منظر یا کرائم سین نہیں دیکھا جسے دیکھ کر روح کانپ جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، ان کی کئی جگہ پوسٹنگ ہوئی، لیکن وہ کمرہ کھولنے کے بعد چیونٹیوں کی لائن اور جہاں لائن ختم ہوتی ہے اس چارپائی کے نیچے موجود بوری تک پہنچنا، اس بوری کو کھول کر لاش نکالنا اور برتن میں موجود کڑی جیسا سالن، یہ وہ تمام چیزیں میرے دماغ میں وہ تصویریں ہیں جن کو جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اور میں آج تک ان چیزوں سے باہر نہیں نکل پایا۔ یہ انسپیکٹر فخر بھٹی کا بیان ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے آپ کو یہ سب کچھ بتانے میں کتنا عجیب لگ رہا ہوگا، تو جس نے ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پر کیا بیتی ہوگی۔ تو اب یہ دونوں بھائی میاں والی کی جیل میں سزا ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سزا ختم ہونے کے بعد یہ دونوں بھائی رہا ہو جائیں گے یا پولیس اور عدالت انہیں روکنے کے لیے اور کچھ کرے گی، کیونکہ پولیس کے لیے یہ ایک سر درد بھی ہے، کیونکہ لوگوں میں کافی غصہ ہے، وہ انہیں اپنے معاشرے میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو یہ ایک عجیب سی لڑائی ہوگی جس میں ابھی کافی وقت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارا یہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔